a human being of great decency, great inspiration, great moral compass, and someone who lived his life with such courage, with such fortitude, and with such love for the country, and for every countryman, for every animal. I mean, I don't think there'll be another Ratan Tata, because I'm getting emotional, but he was a different kind of man. The group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. The greatest pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. I decided that India could produce its own car. Everybody, my friends overseas in the automobile business, said that this couldn't be done. We had to go through collaboration to get know-how, get technology. But we undertook to produce this car. It was called the Indica, and we produced it in India, totally of Indian content. When the car came out, I suddenly felt that I didn't have a friend in the world, and that all the warnings that people had given me were probably going to come true. But the car did come out, it did earn a 20% market share, and we showed that we could do something. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक ऐसी शख्सियत की बायोग्राफी के ऊपर बात करते हैं जिन्होंने इंडिया के लाखों नहीं 1 अरब 43 करोड़ लोगों के दिलों के ऊपर राज किया। बज़ाहिर ये शख्सियत एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक बिजनेसमैन था, लेकिन ये वहां महदूद नहीं था आम इंडस्ट्रियलिस्ट और आम बिजनेसमैन लोगों की तरह। ये एक ऐसा शख्सियत था जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज किया, और बज़ाहिर इस शख्सियत के ना कोई औलाद थे और ना इसके कुछ लिविंग रेमिनेंट्स मौजूद थे। बहरहाल ये बात जाहिर है कि उनकी प्रॉपर्टी उनके चले जाने के बाद तो बहुत है, लेकिन उनके खोख से पैदा होने वाले और उनके वजूद से मर्ज़ी वजूद पाने वाले ऐसे लोग बिल्कुल भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस शख्सियत ने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी 86 साल उम्र में कोई शादी नहीं की। अब आप हैरान रह जाएंगे कि मैं पाकिस्तान का बंदा बैठकर उसके ऊपर बात कर रहा हूँ और उसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसको एडमायर कर रहा हूँ, तो ये बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि बज़ाहिर तो ये पॉलिटिकल राइवलरी जो हमारे सियासतदानों ने क्रिएट की है वो बहुत गलत किया हुआ है। मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हो कि वो ना सिर्फ बिजनेसमैन हो बल्कि रतन टाटा की तरह पेट्रियार्क हो, कि जो वो अपने मुल्क, अपने वतन के लिए उसने जो किया शायद ही कोई बिजनेसमैन कर चुका होगा, या शायद ही कोई उन जैसा कर सकता हो। सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं कि वो अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपनी वतन और अपनी धरती के साथ इतना मोहब्बत करे कि वो सब कुछ, अब जो कुछ भी करे अपनी धरती के लिए करते रहे। इस शख्सियत के कुछ वाकयात बहुत ज्यादा मशहूर है और कुछ अक़वाल भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ये कहानी मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसी ख्वाहिश के साथ कि हम में से कोई ऐसा बंदा अगर इसमें से कोई अच्छी बातें ले सकता हो, तो जाहिर सी बात है दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी जिंदगी की एक एक लफ्ज या बाज वाकयात इस तरह होते हैं कि जो बाज अशखास की जिंदगी तब्दील कर देते हैं। तो महज इसी बुनियाद पर मैं इस अहद साज शख्सियत की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये क्यों इतना बड़ा अजीम इंसान था और आज इंडिया का बच्चा उसे याद क्यों कर रहा है, और उन्होंने जो लेगेसी कैरी की थी, उन्होंने ट्रेंड सेट किए थे। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ट्रेंड सेटर होते हैं, जो रिवोल्यूशनिस्ट होते हैं, जो इनकलाब लाने वाले लोग होते हैं। और हकीकत में इस शख्सियत ने यह साबित किया कि बिजनेस उनका मकसद नहीं था, बल्कि सोशल अपलेक्ट, लोगों की अक़दार को बुलंद करना और अपने वतन और अपनी मादरे मिल्ली का खिदमत करना उसका अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन फर्ज था। और उनके दोस्त बताते हैं कि ये शख्सियत जो था ये किसी मजहब के साथ ताल्लुक नहीं रखता था। ये जो कोई भी डील करता था या जो उनके नजरियात थे तो ये मज़ाहिब से बिल्कुल बालातर थे। अब यहाँ पर ये मेरा मौजू नहीं है कि ये गलत था या सही था इस लिहाज से, लेकिन जो उन्होंने छाप छोड़ा है सोसाइटी के ऊपर, जो छाप छोड़ा है, यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए वो एक मशाल राह है। ये शख्सियत पैदा होता है
1937 میں 28 دسمبر کو ممبئی میں. اور جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو 10 سال بعد یعنی کہ 10 سال گزرنے کے بعد ان کے جو والد صاحب ہوتے ہیں اور ان کی جو ماں ہوتی ہے ان کے اندر جدائی آتی ہے. ان کے والد صاحب اگر آپ کو بتا دیں تو نوال ٹاٹا ان کے والد کا نام تھا اور سونو ٹاٹا جو تھی وہ اس کی ماں تھی. تو اب یہ 10 سال بچہ جو تھا اس کی تربیت جو کی تھی وہ ان کی گرینڈ مدر نواز ٹاٹا نے کی اور ان کو زندگی کی بلندیوں سے آشنا کیا, سوسائٹی کے داؤ پیچ سے آشنا کیا. یہ بندہ جب بیسک تعلیم انہوں نے انڈیا میں حاصل کیا اور انڈیا کے بعد اس کے بعد جو تھا انہوں نے ہارورڈ بزنس اسکول میں بزنس مینجمنٹ کا ایجوکیشن حاصل کیا. ایکچولی یہ وہ ایجوکیشن تھا جنہوں نے رتن ٹاٹا کی ذہنیت اور علمی اقدار میں بہت زیادہ اضافہ کیا. اور اسی طرح 1991 میں 1991 میں یہ ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین بنتا ہے اور ان کا پریڈیسیسر جو ہوتا ہے ان کا اپنا انکل ہوتا ہے JRD ٹاٹا جو تھا, یہ ان کا انکل تھا, وہ ایک لیجنڈری شخصیت تھا. ان کے بعد یہ ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بنے اور حقیقت میں ان ٹاٹا گروپس کے اندر ٹاٹا سنس, ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز, ٹاٹا موٹرز, ٹائٹن کمپنیز, ٹاٹا اسٹیل اور بہت دوسرے بڑے بڑے کمپنیز بڑے بڑے کمپنیز جو تھے وہ اسی ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کے انڈر آتے تھے. تو یہ جب 1991 میں اس ٹاٹا گروپ کا چیئرمین بنا تو انہوں نے اپنے عہد میں یہ 2012 تک اس ٹاٹا گروپ کا چیئرمین رہا اور 2012 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ حاصل کی. یقینی طور پر اس شخصیت نے بہت سارے کام کیے اور اگر انڈیا کے اندر آپ موازنہ کریں تو انڈیا کے اندر کچن سے لے کر انڈیا کے اندر گاڑیوں میں سفر کرنے تک, انڈیا میں بسز پر سفر کرنے تک اس شخصیت نے اس انڈسٹری کو وسعت دے دی. یہ محض انہوں نے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ انڈیا کے باہر بھی انہوں نے بہت بڑا انویسٹمنٹ کیا اور انڈیا کے باہر بھی بہت سارے کمپنیز خرید لی جیسے کہ ڈائیو سروسز اور لینڈ روور ایٹسیٹرا مطلب ٹی کمپنیز خرید لی وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ یہ اندازہ لگائیں انڈیا میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جابز دیے لیکن انڈیا کے باہر بھی انہوں نے 1.5 لاکھ انڈینز کو اپنے انڈیا کے باہر بھی جابز دیے اور اپنے انڈینز کے لیے وہ جو کچھ بھی کر سکتا تھا انہوں نے ہر لحاظ سے کیا. ان کا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے, یہ ایک بہت بڑا پیلنتھروپسٹ بھی تھا. ان کا ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ سفر کر رہا تھا تو بہت تیز بارش برس رہی تھی اور اس تیز بارش میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بائک پر ایک باپ اور اس کے ساتھ کچھ بیٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ سفر کر رہے تھے اور وہ جب دیکھا انہوں نے تو وہ بارش میں بھیگ چکے تھے اور بہت مشکل سے اپنا سفر جو تھا انہوں نے کنٹینیو کیا تھا. وہاں سے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی اس قوم کے لیے انڈینز کے لیے ایک ایسی گاڑی کو متعارف کراؤں کہ اس کا قیمت بھی کم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاندان کا کام بھی آ سکے اور اسی طرح غریب لوگوں کا کام بھی آ سکے. تو انہوں نے 2008 میں نینو ٹاٹا کو لانچ کیا. یہ دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں سب سے سستی ترین گاڑی تھی جو ایک خاندان کے لوگوں کو کیری کر سکتے ہو اور بظاہر اسی گاڑی کی پروڈکشن کے ذریعے سے ان کو کچھ فائدہ ہو بھی نہیں سکتا تھا. مطلب اگر ہو بھی سکتا تھا تو بہت لانگ رن میں ہو سکتا تھا اور بہت کم فائدہ ہو سکتا تھا. تو انہوں نے اپنے قوم کے لیے وہ کیا. اگر آپ دیکھیں تو 2000 میں انہوں نے ایک گاڑی لانچ کی اور پہلی مرتبہ وہ گاڑی جو انہوں نے لانچ کی ٹاٹا انڈیکا, یہ وہ گاڑی تھی کہ ایک موٹر کے ذریعے سے مطلب آپ سواری اور پیسنجرز کے لیے آرام دہ کمفرٹیبل سفر کرنے کے لیے انہوں نے ایک گاڑی لانچ کی جو پہلی مرتبہ انڈیا میں ہو رہا تھا اور انہوں نے بہت زیادہ انقلاب لے کے آیا موٹر کارز اور وہیکلز اور سفر کو آسان بنانے میں. تو یہ وہ شخصیت تھا, اس نے ہر لحاظ سے ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں اور اسی طرح غربت کو کم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. بے دریغ ان لوگوں کو پیسہ دیا جو سٹارٹرز تھے, جن لوگوں نے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کے لیے اس نے کمپنیز ڈیولپ کی باقاعدہ طور پر جو آج کل کوئی بھی بزنس مین اس طرح نہیں کرتا اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک پریپیئرڈ کاروبار حوالے کر دیا. اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے غریب لوگوں کو انہوں نے سوسائٹی کے ان داؤ پیچ سے نکال کر آرام دہ زندگی کے سفر میں شامل کر دیا. اسی طرح اگر ہیلتھ سیکٹر میں آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت سارا کام کیا اور اس کے علاوہ اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا. ایک چند واقعات میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شخصیت تھا کہ کووڈ-19 کا جب وقت آ گیا تو انہوں نے جب حکومت کا ایک اجلاس ہو رہا تھا تو اس اجلاس میں
جب حکومت نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مطلب ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے اور مطلب اس طرح اس کے ساتھ کیا کریں گے اب ہم، تو بغیر کسی تردد کے رتن ٹاٹا نے کہا کہ میرے طرف سے 1500 کروڑ کا میں بتا رہا ہوں 1500 کروڑ روپے جو ہے میں مختص کر رہا ہوں، اور اس طرح یہ دیکھے کہ انہوں نے انڈیا کے اندر جتنی ٹرین سروسز ہے ان کے اندر وائی فائی کو فری کر دیا، تقریباً 500 کروڑ سے اوپر اس کے اوپر پیسہ لگایا، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ان اسٹیشنوں میں جا کے پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں کی وائی فائی اتنی تیز تھی، پوری انڈیا میں انہوں نے یہ وائی فائی بالکل فری کر دی۔ اور اگر آپ کو یہ بتاتے چلے اس نے پوری زندگی، زیادہ تر زندگی اپنے اتنے سادگی سے گزاری کہ ایک 3 بیڈ روم پر مشتمل ایک گھر تھا، انہوں نے اس میں زندگی گزاری، اور بہت بعد میں انہوں نے اپنا ایک گھر بنایا، اور وہ گھر جو تھا ممبئی ہاؤس کے نام سے ان کو مشہور کر دیا گیا، ممبئی ہاؤس اس کو کہا گیا، لیکن یہ ممبئی ہاؤس بہت بعد میں بنایا گیا۔ اور انڈیا کے اندر پہلا جو ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل تھا، تاج ہوٹل، یہ بھی رتن ٹاٹا نے بنایا تھا، اور یہ انڈیا کی تاریخ کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اب اس میں یہ بالکل فری تھا کہ جو بھی کوئی آوارہ کتا یا بھی کوئی پیٹ یا مطلب کوئی اس طرح جانور جو کہ اس کو مشکل میں ہو یا مطلب اس کو کھانا نہیں مل رہا ہو، تو اس ہوٹل کو یہ ایڈوائز کر دیا گیا تھا، اس کے عملے کو ایڈوائز کر دیا گیا تھا کہ اگر اس طرح کوئی آوارہ کتا ہو یا کوئی جانور ہو تو بالکل اس ہوٹل میں اس کی دیکھ بھال کر دی جائے گی، اور اس ہوٹل میں اس کو کھانا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں، اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ اتنا زیادہ کوئی جانور سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے انسانیت کے لیے کیا نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہو رہی تھی، انہوں نے چونکہ ہارورڈ میں ایک اور واقعہ ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ انہوں نے ہارورڈ میں پڑھا تھا، تو ہارورڈ کے لیے انہوں نے $1500 ملین جو تھے وہ مختص کیے، حالانکہ وہ لوگ یہ کویسچن اٹھا رہے تھے کہ مطلب اتنا زیادہ رقم یہ کیوں مختص کر رہا ہے، اور وہاں ان کے نام کے اوپر ایک ہال بنایا گیا، کانفرنس ہال بنایا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا دا ٹاٹا ہال۔ یہ آپ سمجھے کہ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو کہ یہاں پر ہارورڈ میں جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ٹاپ یونیورسٹی ہے، ان کا ایک ریکارڈ موجود ہے کہ اس یونیورسٹی سے جو بھی لوگ فارغ ہوئے، زیادہ تر سائنٹسٹ، بڑے نام ہیں، اور اسی طرح بڑے بزنس مین یہاں سے فارغ ہوئے، بڑے فلاسفرز یہاں سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر اگر میں انویسٹ کروں گا تو وہ بھی اپنے ملک کے خاطر کہ یہاں پر انڈینز کا چھاپ موجود ہو، مطلب کہ یہاں کل کو کوئی انڈین آئے گا تو یہ دیکھ کر کم از کم اس کو پراؤڈ فیل ہوگا کہ یہاں پر انڈیا کا بھی چھاپ موجود ہے، اور یہاں پر اگر دیکھے گا تو یہ ہسٹری ان کو مطلب معلوم پڑے گی اور معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو میں ان کا ایک پول ہے، ایک انٹرویو میں ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ I would like to be remembered a person who make difference, not something more, not something less. It means that کہ وہ ایک ایسا شخصیت تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسے الفاظ میں یاد کیا جائے کہ میں ایک شخص تھا جس نے کچھ نہ کچھ اپنی سوسائٹی کے لیے کیا ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم یا نہ زیادہ نہ کم، لیکن کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملت کے لیے کیا ہے۔ اور یقینی طور پر انہوں نے ہر وقت، جس وقت بھی جب انڈیا کو ضرورت پڑی تو انہوں نے ہر اس وقت میں انڈین گورنمنٹ اور اپنے عوام کے لیے وہ کچھ کیا، وہ خدمت کی جو باقی کسی بھی بزنس مین نے نہیں کی تھی۔ اور حقیقت میں ان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اونلی بزنس مین نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا شخصیت تھا، ایک ایسا احساس شخصیت تھا کہ انہوں نے اپنا چھاپ اپنے انڈیا، اپنے مادری ملی کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے انہوں نے اپنے بزنس اور اپنے سب کچھ قربان کر دیا، اور بہت سارا پیسہ ان کی ٹرسٹس کا اور ٹاٹا سنس کا بہت سارا پیسہ جو تھا وہ بلاہی کام میں چلا جاتا تھا، اور اب بھی انہوں نے وہی مختص کیا ہوا ہے، اور بہت سارا جو پیسہ ہے ان کی کمائی کا وہ جو ہے وہ فلنتھروپی کے کام میں لگ جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا نے بھی ان کو بہت مطلب اپنے ماتھے کا جھومر بنا کے رکھا، اور ایک ایسے انداز میں رکھا کہ 2000 میں اس کو ایک ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو تھا انڈیا نے اس کو دے دیا، اور اسی طرح 2008 میں بھی ایک ہائیسٹ سویلین ایوارڈ انڈیا نے اس کو دیا۔ اور اب جو 9 اکتوبر 2024 کو ایک ہاسپٹل میں ان کو لے جایا جاتا ہے منڈے کو، اور اس ہاسپٹل کو اس لیے لے جایا جاتا ہے کہ ان کی بی لو ہوتی ہے، کچھ ٹیسٹ کرانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور جب ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے تو وہاں یہ معلوم پڑتا ہے کہ he cannot live anymore in this world۔ یہ وہ شخصیت تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان
کو اگر آپ دیکھیں اور انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو انڈیا جو ہے آج کل دنیا کی 5th بگیسٹ اکانومی ہے اور بہت جلد یہ 3ری بڑی اکانومی بن جائے گی۔ انڈیا کی اس اکانومی میں بہت اچھے لوگوں کی طرح رتن ٹاٹا کا بھی ایک نام جو ہے وہ نمایاں موجود ہے، یعنی کہ یہ ان لوگوں میں شمار ہے کہ انڈیا کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور انڈیا کی اکانومی کو یہاں تک پہنچانے میں یہ سر فہرست ہے یہ شخصیت۔ اور یہ جو آج کل کے ان کے بزنس مین ہیں یعنی کہ اڈانی، امبانی وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ بھی ہے، لیکن یہ ایک ایسا احساس شخصیت تھا کہ نہ اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز تھے، نہ اس کے اوپر کوئی اس کے ساتھ نہ کوئی نفرت کی اظہار نہ کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے کی، اور نہ کوئی ایسا موجود ہے جو یہ کہے کہ رتن ٹاٹا جو ہے اس کے ساتھ نفرت کی جا سکتی ہے یا انہوں نے یہ غلط کیا ہے یا وہ غلط کیا ہے۔ تو اپنی زندگی ایک ایسے انداز میں گزاری، اتنی سادگی کے انداز میں اپنی زندگی گزاری کہ ساری دنیا کے اوپر انہوں نے اپنا چھاپ چھوڑا۔ ایک آخری واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پرنس چارلز جب انہوں نے بلایا کہ میں آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا چاہتا ہوں، تو رتن ٹاٹا کو بلایا اور اس کے یادداشت میں ایک بہت بڑے پروگرام کا انعقاد کر دیا گیا۔ جب بہت بڑے پروگرام کا انعقاد کر دیا گیا تو اسی وقت پر جب یہ ایئرپورٹ جا رہے تھے اور ان کا سامان جو تھا وہ لے جایا گیا تھا اور سب کچھ پریپیئر تھا، تو ان کے مینیجر کو بار بار فون آ رہے تھے رتن ٹاٹا کے۔ تو جب انہوں نے رتن ٹاٹا کے فون کو اٹھا دیا، یعنی کہ رتن ٹاٹا کے مینیجر کو رتن ٹاٹا فون کر رہا تھا بار بار، تو جب انہوں نے فون کو اٹھا دیا تو رتن ٹاٹا نے کہا کہ فرینڈس کو کہو کہ میں نہیں آ سکتا اسی ایوارڈ سیرمنی میں اور میرا بہت ضروری کام پڑ گیا ہے۔ تو مینیجر نے کہا کہ سر جی آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ مطلب یہ اتنا بڑا پروگرام اور آپ کو ایوارڈ دینے کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، یہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے کہ اس ایوارڈ کی اچیومنٹ کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے اور یہ سارا پروگرام آپ کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کا جو کتا ہے وہ بیمار ہے، اس لیے اگر میں نہیں رہوں گا ان کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتا مر جائے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کی دیکھ بھال کا کوئی نہ ہو اور میں گھر میں موجود نہ ہوں۔ تو جب انہوں نے فون پہ واپس فرینڈس کو کہا کہ یہ پروگرام میں رتن ٹاٹا نہیں آ سکتے، اس کو کینسل کرنا چاہیے، تو جب فرینڈس نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہی از دا لیجنڈری ہیرو اینڈ ریئل مین، کہ اپنے کتے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے اتنا بہت بڑا ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو تھا وہ ٹرن ڈاؤن کیا، رد کیا۔ تو حقیقت میں ہی از دا مین آف ورڈز۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے دھرتی کے ساتھ محبت کرنے والے بزنس مین، ایسے لوگ پاکستان میں بھی پیدا کریں۔